लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम का इस्तकबाल है हमारी लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम में। आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुद डॉक्टर मोहम्मद नसीब मदनी हफ़िज़हुल्लाह होंगे हमारी इस स्ट्रीम में और आपके सवालात के जवाब देंगे। मैं अपने भाइयों और बहनों से गुजारिश करूँगा कि जिनको भी सवालात करने हैं आप लोग लिंक कमेंट में पेस्ट है, आप उस लिंक से ज्वाइन हो जाएँ जल्द से जल्द, ताकि आप लोगों के सवालात लिए जा सके। और जो लोग नहीं ज्वाइन हो पा रहे होंगे वो वेट करें इंशाल्लाह और ज्वाइन होने की कोशिश करते रहें। जैसे ही भाइयों के सवालात मुकम्मल होंगे भाइयों या बहनों के, तो हम उनको रिमूव करेंगे तो अगले गेस्ट ऐड हो पाएंगे। तो आइए बिला ताखिर स्ट्रीम का आगाज़ करते हैं, शेख मोहतरम को ऐड करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया शेख हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए, वक्त देने के लिए। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले गेस्ट है इरफान, मैं आपको ऐड कर रहा हूं, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम। वबरकातुहू। जी इरफान भाई। शेख मेरा एक सवाल है कि जो सजदे सहू है उसमें जब हम आखिर में सलाम करते हैं यानी तशहुद पढ़ने के बाद सजदे दो करके फिर सलाम करते हैं, हालांकि यहाँ हमारे यहाँ ऐसा है कि पहले एक तरफ सलाम फेरते हैं उसके बाद फिर सजदे सहू करते हैं फिर सलाम फेरते हैं। क्या इसकी भी कोई दलील है या सजदे सहू का थोड़ी? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सजदे सहू का तरीक़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वाज़ेह अंदाज में हमें बता दिया है। मुतअद्दिद हदीसें हैं इस बारे में कि सजदे सहू किन असबाब की बिना पर करना है और कैसे करना है, कब करना है, ये सारी चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के अंदर मौजूद हैं। जो तरीक़ा आपने बताया इस तरीक़े का कहीं भी किसी भी हदीस के अंदर कोई जिक्र नहीं है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो तरीक़ा आपने जिक्र किया है इसकी दलील क्या है, तो इसकी दलील फ़कत ये है कि ये बाज़ मज़हब वालों का कहना है। उनके यहाँ दलील अहमियत नहीं रखती है। उनके यहाँ मज़हब के अंदर जो कौल है, अइम्मा के जो अक़वाल हैं, उनकी ज़्यादा अहमियत है दलील से। तो इसकी कोई भी दलील नहीं है। सजदे सहू का तरीक़ा ये है, सजदे सहू कभी क़ब्ल सलाम होता है, कभी बाद सलाम होता है, और इस पर मैं मुफस्सल जवाब दे चुका हूँ इससे पहले भी। वो वीडियो शायद आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो कभी क़ब्ल सलाम होता है, कभी बाद सलाम होता है। क़ब्ल सलाम नमाज से सलाम से पहले का तरीक़ा ये है कि जब आप तशहुद के अज़कार पढ़ करके फारिग हो जाएं और सलाम फेर करके नमाज से निकलना हो, तो सलाम फेरने से पहले दो सजदा कर लें। जिस तरह से नमाज के अंदर सजदा करते हैं उसी तरीके से दो सजदा आप और कर लें, और सजदा करने के बाद सलाम फेरें दाएं बाएं। ये सलाम से पहले हो गया सजदे सहू, और सलाम के बाद सजदे सहू। जी शेख सजदे सहू किया और उसके बाद फिर से कुछ पढ़ना है बीच में, दरमियान में नहीं? कम अज कम बात कंप्लीट हो जाने दिया करें तो दरमियान में बोलना चाहिए, है ना। जो बात कट जाती है मैं खुद भी भूल जाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा था। जब आपने तशहुद के अज़कार पढ़ लिए, तशहुद के जो भी अज़कार हैं उनको पढ़ करके फारिग हुए, अब आपको क्या करना है, सलाम फेर करके नमाज से बाहर निकलना है। लेकिन सलाम ना फेर करके आपको दो सजदा करना है, और सजदा उसी तरीके से करना है जैसे नमाज के अंदर सजदा करते हैं। और सजदा करने के बाद फौरन बगैर कुछ पढ़े हुए आपको सलाम फेरना है दाएं बाएं। सजदे सहू करने के बाद कोई जिक्र नहीं है, आपको फौरन सलाम फेरना है। ये क़ब्ल सलाम हुआ। बाद सलाम का तरीका यह है कि तशहुद से आप फारिग हो लें और दोनों तरफ आप सलाम फेर दें, आप नमाज से बाहर आ गए। उसके बाद दो सजदा और करें, दो सजदा और करें जैसे नमाज में सजदा करते हैं। दो सजदा करने के बाद बगैर कुछ पढ़े हुए दाएं बाएं आपको सलाम फेरना है। ये बाद सलाम का तरीका है। और तशहुद के सजदे सहू के असबाब क्या हैं, किन असबाब की बुनियाद पर करना है, और कौन से असबाब पाए जाए तो पहले करना है, कौन से असबाब पाए जाए तो बाद में करना है, इसका मुफस्सल जिक्र आपको यूट्यूब में मिल जाएगा मेरे वीडियो में।
اور اگر وہاں پہ آپ کو نہ ملے تو آپ دوبارہ جوائن کریں تو پھر میں تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ. شکریہ. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم, بہت شکریہ. شاہ رخ شیخ جلدی سے اپنا سوال کریں. شاہ رخ شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ جیسے شیخ آج ایک بہت عام دیکھا جاتا ہے یا دکھائی دیتا ہے کہ بہت سے بھائی لوگ اپنے گھروں میں یا گاڑیوں میں یا اپنے دکانوں میں یا جو بھی ان کا آفس ہے تو ایسی جگہوں پر وہ قرآن کے ذکروں یا اذکار یا ان کی آیتیں یا کچھ دعائیں ایسی چیزیں لگاتے ہیں یا کعبہ کی فوٹو لگاتے یا مدینہ کی فوٹو کچھ لگاتے وہ گنبد کی. تو شیخ یہ کہاں تک جائز ہے؟ اگر وہ شیخ اگر دعا ایسا سیکھنے کے لیے اگر نہیں لگا رہے, کچھ اور وجہ سے لگا رہے, تو کیا جائز ہوگا؟ جزاکم اللہ خیرن. دو طرح کے سوالات ہیں آپ کے, ایک ہی سوال کے اندر دو سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ گھر کے اندر, دکان کے اندر یا کہیں بھی دکان مکان میں قرآن کی کوئی آیت لکھ کر کے لگانا, چاہے وہ کسی پیپر پر لکھ کر کے لگایا چپکایا گیا ہو یا دیوار پہ لکھا گیا ہو اس کو پینٹ کیا گیا ہو یا دیوار پر اس کو کندہ کیا گیا ہو, کھدوایا گیا ہو سیمنٹ وغیرہ کے ذریعے سے, تو اس کا کیا حکم ہے؟ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تصویر لگانا یا مسجد نبوی کی تصویر لگانا, یہ کیسا ہے؟ تو پہلا جو مسئلہ ہے قرآن کی آیتوں کو گھر میں لگانا, یہ کیسا ہے؟ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. نہ تو مطلق طور سے اس کو حرام کہہ سکتے ہیں, نہ ہی مطلق طور سے اس کو جائز کہہ سکتے ہیں. اس میں تفصیل کریں گے. تفصیل یہ ہے کہ جو انسان ایسا کر رہا ہے, قرآن کی آیتوں کو اپنے گھر میں, دکان میں یا کہیں پر لگا رہا ہے, ہم اس سے پوچھیں گے کہ آپ کا مقصد کیا ہے, کیونکہ اس کے مقصد کے اعتبار سے ہی اس پر حکم لگے گا. اگر وہ کہتا ہے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں قرآن کی آیت دیوار پہ اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ یہ گھر شر سے محفوظ رہے, شیاطین سے محفوظ رہے, نظر بد سے محفوظ رہے, اس مقصد سے میں لگا رہا ہوں, تو ہم کہیں گے کہ یہ تمیمہ ہے. تمیمہ یعنی تعویذ, تمیمہ کی ایک شکل ہے. جس طرح سے قرآن کی آیتوں کو ورقے پر لکھ کر کے تعویذ کی شکل میں لٹکانا تمیمہ کہلاتا ہے, اسی طرح سے قرآن کی آیتوں کو لکھ کر کے گھر پہ چپکانا یا گھر میں لکھنا یہ بھی تمیمہ ہے, یہ بھی تعویذ ہے, اور یہ جائز نہیں ہے. من تعلق تمیمتن فقد اشرک, یہ شرک ہے. تو یہ تمیمہ ہے اگر اس نیت سے کوئی لٹکاتا ہے تو. اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اسے اس لیے لٹکایا ہے تاکہ میں برکت حاصل کر سکوں, میرے گھر کے اندر برکت نازل ہو. قرآن برکت ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن برکت ہے, تو میں اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کی آیات کو اپنے گھر میں لکھواتا ہوں. ہم کہیں گے کہ یہ بدعت ہے. بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ تبرک یہ ایک شرعی مسئلہ ہے, اور تبرک حاصل کرنے کے شرعی طریقے ہونے چاہیے. تبرک حاصل کرنا یہ توقیفی مسئلہ ہے. کسی بھی چیز کے ذریعے سے اپنی مرضی کے مطابق ہم تبرک حاصل نہیں کرتے. دیکھیے تبرک دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تبرک کسی ایسی چیز سے برکت حاصل کرنا جس کے بارے میں یہ دلیل وارد ہے کہ اس کی برکت منتقل ہوتی ہے. البرکہ المنتقلہ, برکت منتقل ہوتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر فی نفس ہی برکت ہے لیکن وہ برکت منتقل نہیں ہوتی ہے. اور ان دونوں ہی چیزوں میں کسی چیز سے برکت حاصل کرنا, دونوں ہی شکلوں میں اس کے طریقے کے بارے میں دلیل ہونی چاہیے. ہم اپنی طرف سے اس کا کوئی نیا طریقہ ایجاد نہیں کر سکتے برکت حاصل کرنے کے لیے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے, آپ کے جسم کے مختلف اعضاء سے, یہاں تک کہ پسینے سے, بال سے, صحابہ کرام ثابت شیخ آواز کٹ گئی تھی آپ. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان سے جڑی ہوئی چیزوں سے برکت حاصل کرتے تھے, تو یہ چیز ثابت ہوئی. اسی طرح سے وہ تمام طریقے جن سے برکت حاصل کرنا ثابت ہے ان سے برکت حاصل کریں گے. اب قرآن کو لٹکا کر کے برکت حاصل کرنا یہ ایک طریقہ ہے,
اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے ثابت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ثابت ہے بھائی. قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، صحابہ کرام کے پاس بھی تھا. کیا وہ قرآن سے برکت اس طرح حاصل کرتے تھے کہ اسے گھروں میں لکھیں؟ نہیں، بالکل نہیں. قرآن کو پڑھ کر کے اس پر عمل کر کے جو ہے اسے برکت حاصل کیجئے. تو اگر کوئی برکت کہہ رہا ہے تو یہ بدعت ہے، یہ تبرک کا یہ طریقہ یہ بدعی طریقہ ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کی آیتوں کو دیوار پہ اس لیے لکھواتا ہوں تاکہ میرا گھر خوبصورت لگے، خوبصورتی اور جمال کے لیے، حسن کے لیے میں ایسا کرتا ہوں، تو ہم کہیں گے کہ یہ بھی جائز نہیں ہے. کیونکہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ اسے لکھ کر کے گھر کو سجایا جائے، سنوارا جائے. زیب و زینت کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا ہے. قرآن نازل ہوا ہے اسے پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، زینت حاصل کرنے کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا ہے. تو یہ ایک طرح سے قرآن کے مقصد کے منافی ہے، تو لہٰذا یہ بھی جائز نہیں ہوگا. چوتھی شکل یہ ہو سکتی ہے، کوئی یہ کہے کہ میں قرآن کی آیتوں کو اس لیے دیوار پہ لکھتا ہوں تاکہ اس آیت کے اندر جو احکام ہیں، جو معانی ہیں، اس کے اندر جو پیغام ہے، جب میری نظر اس آیت پر پڑے دیوار پہ لکھی ہوئی تو مجھے وہ چیزیں یاد آ جائیں اور میں اس پر عمل کروں. یعنی تذکیر کے لیے، اپنی تذکیر کے لیے، اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، عبرت پکڑنے کے لیے میں اس کو لکھ کر کے رکھتا ہوں کہ جب بھی میں گھر میں داخل ہوں اور اس پر میری نگاہ پڑے تو مجھے وہ چیز یاد آ جائے. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی نماز سے متعلق کوئی آیت لکھ کر کے اس لیے لٹکاتا ہے کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے گھر میں کچھ لوگ نماز کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ یہ آیت بار بار ان کی نگاہوں کے سامنے آئے اور انہیں نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی فرضیت یاد آئے اور وہ اس پر عمل کریں. اگر کوئی اس مقصد سے لکھواتا ہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ قرآن کا مقصد ہی یہی ہے کہ اسے پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس سے نصیحت حاصل کی جائے. تو اگر اس مقصد کے لیے کوئی لکھواتا ہے تو یہ جائز ہے. باقی رہا جو دوسرا سوال کہ مسجد نبوی کی تصویر یا کعبہ کی تصویر کو گھروں میں لٹکانا، اس کا تعلق بھی انسان کے مقصد سے ہے. اکثر لوگ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے برکت حاصل کریں. خانہ کعبہ کی تصویر سے یا مسجد نبوی کی تصویر سے برکت حاصل کرنے کے لیے گھر میں لٹکاتے ہیں. اگر یہ مقصد ہے تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور اگر یہ مقصد نہیں ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر اس سے بچا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری شریعت میں ایک اصول ہے سد الذرائع. سد الذرائع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مباح چیز، وہ جائز چیز جو کسی حرام کام کا وسیلہ بن سکتی ہو، اگر وہ وسیلہ بن سکتی ہے تو اس جائز چیز کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ وسیلہ بن رہی ہے. ما ادى الى الحرام فهو حرام. الوسائل لها احکام المقاصد، یہ قواعد ہے ہماری شریعت کے. تو عموماً یہ وسیلہ بنتا ہے بدعت کا، عموماً وسیلہ بنتا ہے غلط عقائد کا، کئی دفعہ یہ وسیلہ بنتا ہے خانہ کعبہ کی تصویر کی توہین کا. تو لہٰذا اس سے بچا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. کئی سارے لوگوں کو تو یہ دیکھا گیا ہے، بلکہ یہ بہت عام ہے کہ خانہ کعبہ کی تصویر مصلی پر بنی ہوتی ہے. بھائی مصلی پہ آپ وہ تصویر لے کر کیوں گھوم رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کی اپنی ایک عظمت ہے، اس کا ایک تقدس ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے. وہ مصلی پتہ نہیں کہاں کہاں پر آپ پھینکتے ہیں. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی بچا جائے. گرچہ میں اس پر ڈائریکٹ بدعت کا حکم نہیں لگا رہا ہوں، لیکن اگر اس سے بچا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے جی شیخ ارشد اور ایک چھوٹا سوال پوچھ سکتے ہو شیخ، اجازت ہو تو پوچھ لیجئے، چھوٹا سا پوچھ لیجئے. جی اصل میں شیخ بھائی آپ کے سوال میں ایک سوال میں دو تین سوالات آپ شروع ہی میں کرتے ہیں. آ جاتے ہیں. اصل میں عمومی آپ بات پوچھتے ہیں نا، مطلب کسی ایک پہلو پر بات نہیں کرتے. تو پوچھ لیجئے کوئی ایک شارٹ سوال ہو تو. شیخ میرا اور ایک جو سوال تھا وہ شادیوں کے متعلق تھا شیخ. جیسے بہت سی شادیوں میں دیکھا جاتا ہے جیسے لڑکی پر تو پردہ فرض ہے، مگر شیخ وہ شادی کے ٹائم پر وہ خاص ہو جاتا ہے کہ ان کو لال جوڑا پہنایا جاتا ہے اور اس پہ کچھ عربک کر کے بھی لکھا رہتا ہے شیخ. تو کیا یہ جائز ہوگا؟ اور شیخ وہ قرآن سر سے گزارا جاتا ہے بدائی کے وقت، وہ کیا وہ بھی جائز ہوگا؟ کیا یہ بے حرمتی نہیں ہے؟ جزاکم اللہ خیرا.
اب دیکھیے پھر آپ نے 2-3 باتیں دو پوچھی. سوال کر دیے. ہاں ایک یہ ہے لڑکی کو شادی میں لال جوڑا پہنانا, اس میں کیا مذائقہ ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. جیسے اور دوسرے کلر کے جوڑے ہیں اسی طرح سے لال جوڑا بھی ہے. اور یہ عام طور سے ہندوستان میں یہاں کے سماج میں عرف ہے, یہ عادت ہے لوگوں کی. الگ الگ سماج میں الگ الگ عرف ہوتا ہے شادیوں میں کلر چوائس کرنے کا. تو یہاں پہ عرف ہے عام طور سے لال کلر لوگ اختیار کرتے ہیں. وجہ کیا ہے واللہ عالم, مجھے نہیں پتا, لیکن ایسا عرف ہے یہاں پہ. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. مذائقہ یہ ہے کہ شادیوں میں دلہن کو سجا کر کے غیر مردوں کے سامنے پیش کیا جائے, اس میں مذائقہ ہے. مذائقہ نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہے. اور پردے کی حرمت کی پامالی کی یہ سب سے اعلیٰ ترین شکل ہے. وہ لڑکی جس کی شادی ہو رہی ہے اس سے پہلے کہ اس کا شوہر اس کو دیکھے, پوری دنیا دیکھتی ہے. کیمرے کے لینسز دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھتے ہیں, پوری دنیا اسے دیکھتی ہے. سب سے لاسٹ میں اس کا شوہر اس کو دیکھتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر بے غیرتی کی اس سے بڑی کوئی مثال مل ہی نہیں سکتی. یہ بہت بہت زیادہ ہوتا ہے, خاص طور سے شہروں میں. دلہن کو سجا کے اسٹیج پہ بیٹھائیں گے, پوری دنیا دیکھے گی, کیمرہ مین دیکھے گا, پھر اس کے واسطے سے سوشل میڈیا پہ جائے گا اور لوگ دیکھیں گے, وہاں پر موجود جو حاضرین ہیں وہ تمام لوگ دیکھیں گے. تو بے حیائی کی, بے غیرتی کی, دیوسیت کی یہ اعلیٰ ترین قسم ہے. ایسے لوگوں کو اپنے آپ کو دیوس میں شمار کر لینا چاہیے کہ ہم دیوس ہیں. ایسے لوگوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم بہت خاندانی ہیں, بہت عزت دار ہیں, بہت باحیا ہیں. اگر آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ آپ کے اندر حیا ختم ہو چکی ہے, غیرت حمیت ختم ہو چکی ہے, آپ دیوسیت کے زمرے میں داخل ہو گئے ہیں, تو اس کے بعد آپ جو چاہیں کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال لال جوڑا پہننے میں دقت نہیں ہے, دقت اس کے بعد کی چیزوں میں ہے. آپ نے دوسرا سوال پوچھا کہ قرآن سر سے گزارا جاتا ہے. یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے. اور یہ جو ہے بہت سارے بدعتی قسم کے جو لوگ ہیں ان سے یہ چیز آتی ہے, تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے شریعت میں. ٹھیک ہے شیخ, ٹھیک ہے شیخ, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم شیخ. السلام علیکم. محمد رئیس, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. محمد رئیس سلفی, آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا ایسا ہوا تھا, کل صبح کی فجر کی نماز میری جماعت سے نکل گئی, تو میں جی جب اٹھا تو کچھ ہی منٹ رہ گئے تھے سورج نکلنے میں. تو میں نے جلدی جلدی سے وضو کیا, وضو کر کے جیسے ہی نکلا تو اعلان ہو گیا مسجد میں کہ سورج نکل رہا ہے. تو میں رک گیا 15 منٹ کے لیے, پھر اس کے بعد پڑھی تو یہ صحیح تھا میرا کام, میرا عمل یہ ٹھیک تھا, یا دیکھیے مجھے جب پڑھ لینی چاہیے تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من نام عن الصلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا. یہ عام حکم ہے کہ اگر آپ سو گئے, غلطی سے سو گئے, نماز کا وقت نکل رہا ہے اور آپ نکل گیا, آپ جاگے, آپ فوراً پہلا کام آپ کو نماز پڑھنا ہے. تو آپ فوراً نماز پڑھ سکتے ہیں, یہاں تک کہ اوقات ممنوعہ میں بھی آپ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اوقات ممنوعہ میں بھی وہ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اگر آپ نے پڑھ لیا ہوتا تو پھر بھی جائز ہوتا, لیکن اگر آپ نے تاخیر کی تو کوئی مذائقہ نہیں انشاءاللہ, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. جی شیخ ایک سوال اور کر سکتا ہوں؟ جی پوچھ لیجیے. شیخ لوگ جو تسبیح پر پڑھتے ہیں نا اذکار, تو وہ جی ٹھیک ہے؟ جو گنتی کی وجہ سے پڑھتے ہیں لوگ, آپ کی گنتی صحیح رہے, بھول جاتے ہیں لوگ, انگلی میں نہیں پڑھ پاتے. دیکھیے کچھ علماء نے تو اس کو باقاعدہ طور سے بدعت کہا ہے, حالانکہ میں بدعت کہنے سے بچوں گا اس مسئلے میں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سنت طریقہ ہے, جو افضل طریقہ یہ ہے, وہ یہ کہ تسبیح اور اذکار کو انگلیوں پر گنا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو, بعض عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایقدنا بالانامل فانہن مستنطقات. ان تسبیحات کو انگلیوں پر گنو, ان انگلیوں کو اللہ تعالیٰ زبان دے گا اور یہ آپ کے حق میں گواہی دیں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی ہدایت یہ ہے کہ اسے انگلیوں پر گنا جائے, اور باقاعدہ اس کا فائدہ ہے.
یہ انگلیاں آپ کے حق میں گواہی دیں گی، تو افضل طریقہ یہ ہے کہ انہیں انگلیوں پر گنا جائے. لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے جیسے کئی لوگ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، زیادہ عمر ہو جاتی ہے، تو ان کو پریشانی ہوتی ہے، انگلیوں پر وہ بھول جاتے ہیں، انگلیوں پر وہ بھول جاتے ہیں. ایسی صورت میں اگر وہ کسی دانے کا تسبیح وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس عذر موجود ہے. لیکن عام حالات میں جو انسان انگلیوں پر گن سکتا ہے اسے انگلیوں پر ہی گننا چاہیے. دوسری ایک اہم بات اس مسئلے سے متعلق وہ یہ ہے کہ یہ جو تسبیحات چلی ہیں عام طور سے یہ چیزیں بدعتیوں سے آئی ہیں، صوفیوں سے آئی ہیں. یہ چیزیں بدعتیوں سے اور صوفیوں سے آئی ہیں. تسبیح کا سسٹم، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے کئی ساری خرابیاں ہیں جو میں نے خود مشاہدہ کیا ہے. ایک انسان ہے ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے ہے اور تسبیح کے دانے وہ گھما رہا ہے، ساتھ میں سامنے والے سے بات بھی کر رہا ہے. آپ بتائیے کہ کیا ایک وقت میں آپ بات بھی کر سکتے ہیں اور تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سینے کے اندر دو دل نہیں بنایا ہے، دو کام آپ ایک ساتھ کر ہی نہیں سکتے. آپ کا دماغ دو جگہ نہیں ہو سکتا ایک ساتھ میں. تو وہ ساتھ میں بات کر رہا ہے، ساتھ میں تسبیح گھما رہا ہے. اب بھائی تسبیح پڑھنا یہ عبادت ہے، ذکر کرنا یہ عبادت ہے، تو آپ اس عبادت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، آپ اس عبادت کے ساتھ مذاق اور کھلواڑ کر رہے ہیں. تو یہ کیسے جائز ہوگا؟ کئی سارے لوگ تسبیح لیے ہوئے ہیں، ہر وقت تسبیح کو انگلی میں ٹانگے ہوئے کہیں بھی جا رہے ہیں. دیکھنے والا سمجھے بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے اور ماشاءاللہ یہ بہت زیادہ ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا ہے. کیا اس سے آپ کے اندر ریا آ سکتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ چیز بھی ہوتی ہے. تو اس کے اندر اور کئی ساری خرابیاں ہیں جنہیں باقاعدہ علماء نے منشن کیا ہے. تو مناسب یہ ہے، افضل یہ ہے کہ تسبیحات اور ذکر و اذکار انگلیوں پر کیے جائیں، تسبیحات پر نہیں. شیخ اس کو بدعت کہہ سکتے ہیں نا اس اصول کی بنیاد پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دانے موجود تھے، اس کی ضرورت موجود تھی تسبیحات کے وقت جسے آج موجود ہے، پھر بھی اس کو استعمال نہیں کیا گیا. اصل میں بہت سارے علماء نے کہا ہے بدعت. میں تھوڑا سا اس لیے بچ رہا ہوں، اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک قاعدہ ہے کہ الوسائل اجتہادیہ، وسائل جو ہوتے ہیں وہ اجتہادی ہوتے ہیں. تو یہ دانا ایک وسیلہ ہے، دانا گھمانا یہ تسبیح تھوڑی ہے. تسبیح تو آپ زبان سے پڑھتے ہیں، تو یہ دانا وسیلہ ہے اس تسبیح کو گننے کا. تو یہ وسیلہ ہے اور وسائل اجتہادی ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس لیے میں بچ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ بدعت کہہ رہے ہیں میں ان پر کوئی نکیر کر رہا ہوں. اسی لیے میں نے کہا معتبر علماء نے بدعت کہا ہے باقاعدہ. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ چیز اس چیز کے اندر شرعاً قباحت موجود ہے، اور اگر اسے بدعت بھی کہا جائے تو شاید یہ بہت زیادہ بعید نہ ہو. یہ چیز نہیں استعمال کرنا چاہیے. بالکل جی بالکل نہیں کرنا چاہیے. جی محمد جی عورتوں میں دیکھا گیا ہے نا یہ تسبیح استعمال کرنا، ان سے انگلیوں میں پڑا ہی نہیں جاتا. ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن نہیں کرنا چاہیے. شکراً، بارک اللہ فیک. میں اگلے گیسٹ ابو عسکری کو ایڈ کر رہا ہوں. آپ اپنا سوال کریں بھائی جلدی سے. جی شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو آ رہی ہے، فرمائیں. شیخ میں نے ایک حدیث پڑھا ہے صحیح مسلم کی، جہاں پر اس طرح لکھا ہے کہ جب بھی ایک مومن مرتا ہے تو اس کی میت کو، اس کی روح کو ایک سفید کپڑے میں باندھ کر لے جاتے تو اس کی میت سے اچھی خوشبو آتی ہے. تو اس طرح پڑھتے پڑھتے جب ایک کافر مرتا ہے تو اس کی لاش سے ایسی بدبو آتی ہے کہ بولتے بولتے اللہ کے نبی اپنا چادر یا اپنا رومال منہ کو لگا کر کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو اس پر جس کے میت سے اس طرح بدبو آتی ہے. تو اس طرح ہم اس کو کیسے سمجھیں؟ آپ یہ بتائیے اب تک کیسے سمجھایا آپ نے، پھر اس کے اگر غلط سمجھایا آپ جی نے تو پھر میں تصحیح کرتا ہوں. جی جبکہ ہم دیکھتے کہ پہلگام، جی جبکہ میں نے دیکھا کہ پہلگام میں ایک ایشو ہوا تھا، کئی کافر مشرک وہاں موجود تھے. آپ پہلگام کو درمیان میں مت لائیے. دیکھیے ٹھیک ہے، وہاں پہ کوئی جو بھی جب ہوا کافر ہے، مشرک، سنیے جی مطلب آپ اس مسئلے کو ایسے لا رہے ہیں جیسے کوئی بہت اچھا کام ہوا ہے.
वहां पे मासूमों का कत्ल किया है एक इंसान ने। और देखिए इसी तरह की सोच और इसी तरह की फिक्र इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम करती है। हमारी शरीयत किसी भी गैर मुस्लिम को, मासूम आदमी को जिसने कोई जुर्म नहीं किया हुआ है आपके साथ, उसको कत्ल करना जायज नहीं है। तो वहां पर जो मुजरिमाना हरकत हुई है, अपने सवाल में बतौर मिसाल उसको पेश करना, ये क्या पैगाम दे रहा है? सही बात है। वो मुजरिमाना हरकत है, हमारी शरीयत उसको की नजर में वो बिल्कुल हराम है और मुजरिमाना हरकत है वो। अब अगर उसको आप सवाल एक मिनट भाई, बात मुकम्मल भाई आपका सवाल अगर वो नहीं है, आप उसको मिसाल में क्यों पेश कर रहे हैं? देखिए आखिरत में उस आदमी के साथ क्या होगा, हम उस पर बहस नहीं कर रहे हैं, ये तो हम जानते हैं। हमारा मानना है, हमारा अकीदा है कि जो है, जो आपने हदीस में बयान किया कि मुसलमान के साथ ऐसा ऐसा होगा, काफिर के साथ ऐसा ऐसा होगा। लेकिन अगर जब अभी अभी ताजा ताजा वाकया हुआ है, आप उसको इस तरह से मिसाल में पेश कर रहे हैं, तो गोया कि गर्चे आप साफ लफ्जों में नहीं कह रहे, इससे हो सकता है आपका मकसद भी हो ना हो, लेकिन इससे मैसेज गलत जा रहा है। तो वहां पे जो किया गया है वो एक मुजरिमाना हरकत है, किसी भी तरह से हमारी शरीयत उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती है, मासूमों के कत्ल को। तो आपका जो सवाल है उस सवाल पर आते हैं, मिसाल को आप छोड़ दीजिए। तो देखिए इस तरह की मिसाल मत दें जिससे गलत मैसेज जाए। देखिए जो हदीस वो लंबी हदीस है, बहुत मारूफ हदीस है, लंबी हदीस है, जिसमें पूरी तफसील बताई गई है कि एक मोमिन की मौत जब होती है तो उसके साथ क्या क्या होता है, शुरू से आखिर तक। तो उसी में एक चीज ये भी है कि मोमिन की जब मौत होती है तो फरिश्ते उसकी रूह को एक खुशबूदार कपड़े में लपेट करके ले जाते हैं, बाकायदा उसका इस्तेकबाल होता है आसमानों में, और उसका फिर आगे क्या नतीजा होता है वो सब सारी चीजें जो है उस हदीस के अंदर मज़कूर हैं। इसके बरअक्स एक काफिर की जब मौत होती है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता है, तो उसके साथ क्या सलूक होता है, फरिश्ते उसकी रूह को एक बदबूदार और नतीन कपड़े के अंदर लपेट के ले जाते हैं, और फिर जब उसको आसमानों में ले जाया जाता है तो उसके लिए दरवाजे भी नहीं खोले जाते हैं, फिर उसका अंजाम जहन्नम होता है। ये मुख्तसर तौर से उस हदीस के अंदर मज़कूर है। तो हम इस पे बात करें बजाय इसके कि किसी खास और सेंसिटिव वाकया जो हाल फिलहाल में हुआ हो उसको मिसाल दे करके हम कोई गलत मैसेज सेट करें। जी जी म्यूट हो गए भाई आप। हाँ, मैंने म्यूट किया था अभी आपको। अगला सवाल लीजिए शेख। ठीक है, बहुत शुक्रिया बोस्करी भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। फिरदौसी मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी फिरदौसी जल्दी से जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख, मेरा सवाल ये है कि 8.5 तोला सोना, मतलब एक इंसान पर 8.5 तोला सोना होना चाहिए। तो मान लीजिए कि हमने अपनी बेटी के लिए, जैसे छोटी है उसके लिए हमने जेवर बनाया, तो वो फिलहाल तो मेरे पास ही है, तो मेरे काउंट हो के क्या 8.5 से ऊपर हो जाएगा, तो क्या हमें ज़कात या बेटी के लिए हुआ सोना काउंट करके ज़कात निकालेंगे अपने? समझ गया जी शेख, समझ गया सवाल। देखिए बहन, दो बातें समझिए इस मसले के अंदर। पहली बात तो ये कि प्लीज दरमियान में मत बोलें, आप सुने गौर से, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी बात जी। सोने का जो निसाब है वो है 20 दीनार या 20 मिस्काल। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसों के अंदर मज़कूर है। जाहिर है उस जमाने में जो उसको सोने की मिकदार को जानने का जो पैमाना था वो दीनार था या मिस्काल था। अब मौजूदा जमाने में तो दीनार चलता नहीं है, मिस्काल चलता नहीं है, तो मौजूदा जमाने में उसका वजन क्या होगा? एक दीनार का वजन 4.25 ग्राम होता है, इस हिसाब से 85 ग्राम बनेगा। अगर आप तोला कहती हैं तो तोला अलग अलग इलाकों में उसका अलग अलग वजन होता है। कहीं पे 10 ग्राम का तोला माना जाता है, कहीं 12 ग्राम का तोला माना जाता है, कहीं पे हो सकता है कुछ और भी हो। लिहाजा ग्राम ये ऐसा पैमाना है जो पूरी दुनिया में एक होता है, तो उसको आप ग्राम से जोड़िए तो आपको इश्काल नहीं होगा। तो 85 ग्राम कम से कम सोना अगर किसी इंसान के पास है तो निसाब को पहुंचा हुआ है, उसमें ज़कात वाजिब है। तो पहला मसला ये आप समझ लीजिए। दूसरा मसला कि ज़कात वाजिब होने की जो शर्तें हैं, उन शर्तों में से एक शर्त यह है कि इंसान इतने माल का मालिक हो जो माल निसाब को पहुंचा हुआ है, यानी उसका मालिक होना
اگر وہ مالک نہیں ہے اتنے مال کا تو اس مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. یہ دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی بچی کو یا کسی کو بھی کوئی سونا گفٹ کر دیا, ہدیہ کر دیا, تو وہ بچی اس سونے کی مالک ہو گئی, گرچہ وہ بچی چھوٹی ہے. بچی کے اندر جو بچی ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے, چھوٹی ہے, چاہے ممیز ہو یا غیر ممیز ہو, اس بچی کے اندر کسی چیز کے مالک ہونے کی صلاحیت موجود ہے. وہ بچی چاہے جتنی چھوٹی ہو, تو وہ بچی اس مال کی مالک ہو جائے گی. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس مال کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے ولی کی ہوگی. اس کا ولی کون ہوتا ہے؟ اس کا باپ ہوتا ہے. تو اس مال کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے ولی کی ہوتی ہے. اس مال کو اس کا ولی کہیں اور خرچ نہیں کر سکتا. یا تو اس بچی کی مصلحت میں خرچ کرے گا, یا اس کو رکھے رہے گا, جب بچی بڑی ہو جائے گی تو اس کے حوالے کر دے گا. تو اس مال کی حفاظت کرنا اس کے ولی کی ذمہ داری ہے, لیکن اس مال کی اصلی مالکن وہ بچی ہوگی. ہم نے ابھی اصول بتایا کہ جو بھی انسان اتنے مال کا مالک ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہے, تو اس مال میں زکوٰۃ نکالی جائے گی. اب وہ بچی اتنے مال کی اگر مالک ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہے, یعنی 85 گرام یا اس سے اوپر, تو گویا کہ اس بچی کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے. اب وہ زکوٰۃ کون نکالے گا؟ کیا وہ بچی نکالے گی؟ نہیں, وہ بچی نہیں نکالے گی. اس بچی کے مال کی جو حفاظت کر رہا ہے, جو اس کا ولی ہے, وہ زکوٰۃ نکالے گا. وہ بچی گرچہ ابھی غیر مکلف ہے, چھوٹی ہے, بچی ہے, شریعت کے دوسرے جو دیگر احکام ہیں ان کی وہ مکلف نہیں ہے, لیکن زکوٰۃ کے باب میں انسان کا مکلف ہونا یہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے شرط نہیں ہے. اور ایسا اس لیے ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے, زکوٰۃ کا تعلق فقراء اور مساکین اور دیگر مستحقین سے ہے. اور یہ جو مقصد ہے فقراء اور مساکین یا دیگر مستحقین کو دینا, ان کا حق ثابت ہونے کے لیے انسان کا مکلف ہونا ضروری نہیں ہے. لہٰذا اس بچی کے مال میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی, اور اس زکوٰۃ کو اس بچی کا ولی یعنی اس کا باپ نکالے گا. اگر وہ نہیں نکالتا ہے تو وہ بچی گنہگار نہیں ہوگی, وہ تو غیر مکلف ہے ابھی. گنہگار اس کا ولی ہوگا. لہٰذا اس کے ولی کو چاہیے کہ اس بچی کے مال میں سے ہر سال وہ زکوٰۃ نکالے, اگر وہ نصاب کو پہنچا ہوا ہے تو. آخری مسئلہ کہ اس بچی کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے. مان لیجئے بچی کا مال ہے 80 گرام سونا, آپ کے پاس ہے 10 گرام سونا. اب ایسا نہیں کہ 80 اور 10 کو ملا کر کے نصاب پہنچائیں گے. جو آپ کا سونا ہے آپ اس کی مالک ہیں, جو بچی کا سونا ہے وہ اس کی مالک ہے. دونوں میں سے کسی کا بھی مال مکمل نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے, لہٰذا دونوں کو ملا کر کے زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی, بلکہ دونوں کا نصاب الگ الگ شمار ہوگا. جی بہت شکریہ شیخ. جی شیخ, میرا ایک اور سوال ہے. جیسے کہ کسی کے پاس حج کرنے کی حیثیت نہ ہو تو کیا عمرہ اس پہ فرض ہے؟ عمرہ کی مطلب عمرہ کر سکتے ہیں اور حج کی حیثیت نہیں ہے تو کیا عمرہ فرض ہے؟ بالکل. دیکھیے, حج بھی فرض ہے, عمرہ بھی فرض ہے, اور ظاہر ہے دونوں کی فرضیت کے لیے انسان کا مستطیع ہونا ضروری ہے. اور استطاعت کئی طرح کی ہوتی ہے, اسی میں سے ایک استطاعت ہوتی ہے الاستطاعت بالمال, مال کے ذریعہ مستطیع ہونا. تو اگر اس انسان کے پاس اتنا مال ہے جتنے سے وہ عمرہ کر سکتا ہے تو اس کے اوپر عمرہ کرنا واجب ہے. جب پھر دوبارہ اتنا مال آ جائے گا جس سے کہ وہ حج کر سکتا ہے تو پھر حج کرنا بھی واجب ہو جائے گا. جی شیخ, جیسے کہ ہم نے عمرہ کر لیا اور ہمارے پاس حج کی حیثیت نہیں ہے تو کیا وہ حج کے جو فرض ہے وہ پورے ہو جائیں گے؟ نہیں, بالکل نہیں. آپ پر حج واجب ہی نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں آپ فکر کیوں کر رہی ہیں؟ حج اس وقت واجب ہوگا جب آپ کے پاس اتنا مال آ جائے گا. آپ کے پاس اتنا مال ہے ہی نہیں تو حج واجب ہی نہیں ہے, اس لیے اس کے بارے میں آپ فکر کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو. ٹھیک ہے. جی شیخ, جیسے حج میں کہتے ہیں کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, تو کیا عمرہ کرنے کے بعد بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ نہیں, عمرہ کی وہ فضیلت نہیں ہے جو حج کی فضیلت ہے. الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ, یا اسی طرح ایک حدیث ہے کہ
जो आदमी हज करके लौटता है तो इसी तरह से जी हाँ, इसी तरह से इंसान जिस तरह पैदा होता है बेगुनाह होता है, उसी तरह हज मबरूर से अगर कोई लौटता है तो वो बेगुनाह होता है। यौम वलदतहु उम्मुहु, जिस तरह उसकी माँ ने जिस दिन उसको जन्म दिया था और जैसे वो गुनाहों से पाक था उस तरह होता है। ये सारी हज की फजीलत है। तो ये सारी फजीलतें उम्रा के लिए साबित नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उम्रे की फजीलत नहीं है। उम्रे के बारे में भी फजीलत के सिलसिले में अहादीस वारिद हुई हैं, जैसे अल उम्रतु इलल उम्रति कफ्फारतुन लिमा बैनहुमा। दो अगर उम्रा कोई करता है तो एक उम्रा और दूसरे उम्रे के दरमियान जो गुनाह उसने किए हैं वो माफ हो जाते हैं। तो गुनाह उम्रा के अंदर भी गुनाहों का कफ्फारा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब हमारे साथ। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबिया, सिस्टर सबिया जल्दी से अपना सवाल करें। जी सिस्टर सबिया जल्दी से आप सवाल करें, मैंने आपको ऐड किया। ठीक है, HAF हाफ मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। हेलो जी हाँ, हेलो अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। शेख आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलिए। थोड़ा लंबा हो जाएगा शायद। शेख एक लड़की है जी। हेलो आवाज़? हाँ हाँ बोलिए ना, आ रही आवाज़, बोलिए। जी आपकी आवाज़ बंद हो गई भाई। हेलो हाँ जी बोलिए। जी जी शेख, मेरा सवाल ये है कि एक लड़की है, उसकी शादी 2 साल पहले हुई थी और कुछ इस तरीके से हुई थी कि उनके साथ कोई ऐसी मतलब परेशानी थी जिसकी वजह से जो चीज़ बताना लाजिम था लड़के को, और उन्होंने वो बताई। और लेकिन माँ बाप को इसी चीज़ का डर था और उस वजह से उन्होंने ऐसे में शादी की कि लड़की उस दौरान थोड़ा सा ना व नकुर कर रही थी, लेकिन तब भी माँ बाप ने बोला इस तरीके से कि नहीं, हमारी इज्जत की बात है। तो शेख वो शादी हुई, बच्चा भी हुआ है। लड़का जो शौहर है, शौहर से शुरुआत में जब सवालात पूछा गया था तो नमाज रोजे का, तो उसने बोला था हाँ। तो अब ये पता चलता है कि नमाज रोजे में काफ़ी कोताही करता है। और अब लड़की ऐसा है कि शौहर बार बार, जैसे कि बार दफ़ा ऐसा होता है कि लड़के के साथ नहीं रहती है, शौहर ससुराल भेज देता है, बोलता है कि वहीं मेरे माँ बाप की खिदमत करो। लड़की इस चीज़ से राज़ी नहीं है और वहाँ पर काफ़ी फ्री मिक्सिंग वगैरह भी है। तो शेख इस हालात में लड़की क्या करे? वो भी बहुत परेशान है कि शौहर मेरे बारे में कुछ ज़्यादा सोचता नहीं है, समझता नहीं है, और हर वक्त मतलब कि अगर जैसे दीन के बारे में बात हो तो लड़ाई हो जाती है। और जैसे कि वो पर्दा करना चाहती थी अपने ब्रदर इन लॉज वगैरह से, तो वो भी उसके अंदर भी काफ़ी लड़ाई हुई कि तुम नहीं करोगे मेरे भाइयों से पर्दा, और इस तरीके से काफ़ी वो परेशान है। जी शेख। जी शेख। देखिए कई मसाइल हैं मियाँ बीवी के दरमियान। कुछ मसाइल तो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं जो आपने बताए। जैसे आपने कहा कि वो लड़का नमाज नहीं पढ़ता है, लड़की समझाती है फिर भी नहीं मानता है। अगर किसी औरत का खाविंद नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज छोड़ रहा है, तो पहले नंबर पे तो वो समझाएगी, उसे नसीहत करेगी। उसके बावजूद भी अगर वो तौबा नहीं करता है, रुजू नहीं करता है, नमाज नहीं पढ़ता है, तो बहुत सारे उलमा ने कहा है कि उस औरत पर वाजिब है कि वो अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करे। कुछ शक्लों में तलाक का मदर शेख वो कभी कभार नमाज ऑन ऑफ करता है, मतलब कि जैसे जुमा पढ़ता भाई, तकरीबन वो भी वही बात हुई। भाई जुमा पढ़ता है तो जुमा पढ़ने वाले को नमाजी थोड़े कहेंगे। जो आदमी एक नमाज भी जानबूझ करके छोड़ देता है, तो बहुत सारे उलमा की एक बड़ी जमात का कहना है कि वो इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। बड़ी जमात उलमा के, घर से मैं इस मसले में तवक्कुफ इख्तियार करता हूँ तकफीर के मसले में, लेकिन उलमा की बड़ी जमात का कहना है कि एक नमाज भी जानबूझकर छोड़ने वाला इंसान काफिर हो जाता है। ऐसे बहुत सारे उलमा की राय है और उनके पास ठोस अदिल्ला हैं, ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही कहते हैं। तो ये मसला बहुत गंभीर है। तो अगर कोई जुमा पढ़ता है तो उसकी बीवी को चाहिए कि पहले तो नसीहत करे, समझाए, हर तरह से कोशिश करे। फिर भी अगर नहीं मानता है तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी लड़की को ऐसे इंसान के पास रहना चाहिए जो नमाज नहीं पढ़ता है। बहुत सारे उलमा ने कहा कि उसके ऊपर वाजिब हो जाता है कि वो तलाक का मुतालबा कर ले ऐसे शौहर से। कई सारे उलमा की राय है
کیونکہ وہ ایک ایسی عبادت چھوڑ رہا ہے, ایسی معصیت کر رہا ہے جس کی بنیاد پر بہت سارے علماء اس کی تکفیر کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ بہت گمبھیر ہے. دوسرا یہ ہے جو بے پردگی وغیرہ سے متعلق آپ نے سوال کیا, اگر اس کا شوہر اس بات پہ فورس کرتا ہے کہ تم بے پردگی کرو, اس عورت کے لیے قطعاً بھی یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی بات مانے. حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالق, کسی بھی مخلوق کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کی جس میں معصیت ہو یہ جائز نہیں ہے. شوہر کی اطاعت کرنا عورت کی زندگی میں, ایک شادی شدہ عورت کی زندگی میں شوہر کی اطاعت سے زیادہ اہمیت کسی اور چیز کی نہیں آئی ہے. نصوص شریعت میں سب سے زیادہ اہمیت شوہر کی اطاعت کی آئی ہے, لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ کی معصیت ہو وہاں پر شوہر کی بھی اطاعت نہیں کرنی ہے. تو اسے بالکل بھی اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے اور پردہ کرنا چاہیے. اس کے بعد بھی اگر گزارا نہیں ہو پا رہا ہے, وہ نہیں مان رہا ہے اور اس عورت کے پاس کوئی راستہ ہے تو اس سے چھٹکارا لے لینا چاہیے. ایسے بے غیرت شوہر سے بہتر ہے کہ اس سے چھٹکارا لے لیں. مطلب وہ شوہر کیسا ہوتا ہے شیخ کہ بیوی چاہتی ہے کہ میں اپنے دیوروں سے پردہ کروں یا جو بھی اجنبی ہے, اس کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میری بیوی جو ہے اتنی اچھی ہے, اس کو خوش ہونا چاہیے. لیکن اصل میں بے غیرتی جب سر چڑھ کر بولنے لگتی ہے تو پھر انسان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. مطلب میں مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسے لوگوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق ہوتا ہے. ایک کیسے کوئی انسان ایسے کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی پردہ عزت چاہتی ہے, عزت سے رہنا چاہتی ہے, اور اسے وہ دوسروں کے سامنے بے پردہ کرنا چاہتا ہے. تو اگر وہ عورت چاہے تو اس کے پاس شریعت کی طرف سے یہ اجازت موجود ہے کہ تم اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہو, اگر وہ عورت چاہے تو. اسی طرح جو آپ نے بیان کیا کہ وہ اس کو جو ہے اپنے والدین کے گھر سسرال میں چھوڑ دیتا ہے کہ میرے ماں باپ کی خدمت کرو. دیکھیے اس بیوی پر, اس عورت پر اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا یہ واجب نہیں. یہ غلط فہمی ہندوستان میں بہت زوروں سے پھیلی ہوئی ہے. اس بیوی پر اپنے شوہر کی خدمت کرنا, اس کے گھر کی دیکھ بھال کرنا یہ واجب ہے, اس کے ماں باپ کی خدمت کرنا واجب نہیں ہے. یہاں تک کہ وہ عورت اپنے شوہر سے علیحدہ مستقل گھر کا مطالبہ کر سکتی ہے. اگر وہ یہ کہتی ہے کہ میں جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا چاہتی ہوں تو یہ اس کا حق ہے, یہ مطالبہ کرنے کا اس کا حق ہے, وہ باقاعدہ کر سکتی ہے. اب اگر یہ حق اس کا شوہر نہیں پورا کر رہا ہے, ایسی صورت میں بھی شریعت کی جانب سے اجازت ہے, اگر وہ چاہے تو طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے. لیکن شریعت اسے مجبور نہیں کرتی ہے اس عورت کو کہ مطالبہ کرو ہی. اگر وہ کمپرومائز کر کے رہنا چاہتی ہے تو وہ رہ سکتی ہے, لیکن اگر وہ مطالبہ کر رہی ہے تو اس کا مطالبہ کرنا یہ جائز ہوگا. اور یہ ایک بات اور میں یہاں پر کلیئر کر دوں کہ اس طرح کے سوالات جب آتے ہیں جس میں دو فریق ہوتے ہیں, ظاہر ہے آپ نے اس عورت کے سلسلے میں اس کی بات رکھی ہمارے سامنے, آپ کی باتوں کی روشنی میں ہی میں نے جواب دیا ہے. ہو سکتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جب آپ سیکنڈ پارٹی سے اس کی بات سنو تو پتا چلتا ہے کہ جو فرسٹ پارٹی ہے اس کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں ہیں. تو میرا جواب آپ کے سوال کی روشنی میں ہے, کیونکہ میں نے دوسری پارٹی کی بات نہیں سنی ہے, لہٰذا میرے اس طرح کے جتنے بھی جوابات ہیں ان کو آپ جنرل وے میں لیں. ایسا نہیں ہے کہ میں کسی خاص شخص پر حکم لگا رہا ہوں, جیسا سوال آتا ہے سوال کے بقدر یہ میرا جواب ہے. بہت شکریہ شیخ, بارک اللہ, بہت شکریہ بھائی. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے اسلم کیرلا, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شیخ, خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ, فرمائیں. ہاں شیخ, میرا سوال ہے کہ میرے پاس کچھ بھائی لوگ ہیں جو پیر اور مرید یہ کے مطلب سے تعلق رکھتے ہیں, لہٰذا یہ کیا ہوتا ہے شیخ پیر اور مرید, اور ان کو جو ہے کیسے نصیحت کیا جائے؟ جزاک اللہ. جب آپ نے ان پیروں کو اور مریدوں کو دیکھا ہے تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر بتا پائیں گے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں. بھائی میرے, ہماری شریعت کے اندر پیری مریدی کوئی چیز نہیں ہے. اگر کوئی عالم دین ہے آپ اس سے دین سیکھیے,
اب آپ اس کو اپنا استاذ مانیے, اپنا پیر مانیے, جو دل کہے وہ مانیے, لیکن اس کا جو مقام ہے اس کے مقام سے اوپر آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے. اپنے پیر سے استغاثہ کرنا, مدد مانگنا اور ایسے ایسے اوصاف اس کے لیے ثابت کرنا جو اللہ تعالیٰ کے اوصاف ہیں, یہ سب شرک ہے. تو پیری مریدی کے سسٹم میں جو ہندوستان میں پایا جاتا ہے, عام طور سے کم از کم جو ہوتا ہے, کم از کم وہ بدعت ہوتی ہے, اور زیادہ اوپر آپ جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ تو اس میں شرک اکبر بھی ہوتا ہے. تو یہ پیری مریدی کا جو پورا نظام اور سسٹم ہمارے یہاں چل رہا ہے, اسلام میں اس کی کوئی حیثیت اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. باقی جو تفصیلات ہیں وہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں اپنے پیروں کے ساتھ, ان کو سجدے کرتے ہیں, ان کو جو ہے ان کی غیر حاضری میں بھی جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے اس طرح ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. وہ تمام کام ان کے ساتھ کرتے ہیں جو ایک مسلمان کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے اسلم بھائی. جزاک اللہ شیخ, مجھے بھی اتنا ہی معلوم ہے کہ یہ سب غلط ہے, لیکن یہ کیا ہوتا ہے مجھے بھی معلوم نہیں تھا. اس کے لیے میں اگر ان کو سمجھانا چاہوں تو تھوڑا اس کے لیے ان کو پوچھ لیا تھا آپ سے. ان کو سمجھائیے کہ یہ کام جو کام آپ اپنے پیروں کے ساتھ کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے ہیں, اور عموماً یہ سارے پیر ڈھونگی ہوتے ہیں, ان کے پاس دین کا بنیادی علم نہیں ہوتا ہے. ان سے اگر آپ وضو کا طریقہ پوچھو گے نا, نماز کے مبادیات پوچھو گے, ان کو علم نہیں ہوتا ہے. اور ابھی تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ دیکھیے کیسے کیسے نمونے آپ کو ملتے ہیں پیروں کے, سورہ فاتحہ تک نہیں یاد ہوتا ہے, لیکن جو ہے وہ پیر 5 اوقات میں سے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے, بال لمبے لمبے ہیں, عجیب و غریب کپڑے پہن لیے, اور لوگ اسی کے پیچھے پاگل ہیں, کیونکہ ان کو بھی شارٹ کٹ چاہیے. ان کو نہ تو نماز پڑھنی ہے, نہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے, پیر صاحب کے پاس گئے اور شارٹ کٹ میں اپنا مسئلہ وہ حل کرانا چاہتے ہیں. تو یہ مکمل طور سے بدعات اور خرافات اور شرک پر مبنی ہے, یہ سارا سسٹم ہے جو کسی بھی طرح سے اسلام میں جائز نہیں. جی بہت شکریہ شیخ, بہت شکریہ اسلم بھائی, بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیرن. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ جابر علی انصاری کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. ٹھیک ہے, وہ ریموو ہو گیا. ڈاکٹر آئی احمد, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ توحید کی دعوت دینے یا سماج میں توحید نافذ کرنے کے لیے پولیٹیکل پاور کی ضرورت ہے, تو اسی لیے کہتے ہیں کہ پاور اور سیاست کی کوشش کرنی چاہیے, اور کہتے ہیں کہ اہل حدیث جماعت جو ہے ہندوستان میں اس کی کوئی ایسی کاوش نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو کیسے جواب دینا چاہیے شیخ؟ ایسے لوگوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ مولانا مودودی کو پیدا ہوئے, ان کو گزرے ہوئے کتنا دن ہوا, سید قطب, حسن بنا, جمال الدین افغانی اور اخوانیوں کے جتنے سرغنہ ہیں, کیا پوری دنیا کے اندر یہ جو پولیٹیکل نعرہ لگاتے ہیں بار بار اور کہتے ہیں خلافت الہیہ قائم کریں گے, توحید قائم کریں گے, کیا وہ کچھ کر سکے ہیں؟ آپ زمینی حقیقت دیکھیے نا. ہندوستان کے اندر اگر میں یہ دعوے کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر خالص توحید کی دعوت کسی نے دیا ہے, ہندوستان کی ہم بات کر رہے ہیں, تو وہ اہل حدیثوں نے دیا ہے, سلفیوں نے دیا ہے. باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں, کسی بھی جماعت کے کسی بھی فرد کو آپ لائیے ہمارے سامنے, چاہے ہم دیوبندیوں کی بات کر رہے ہیں, ہم بریلویوں کی بات کر رہے ہیں, حالانکہ میں نام لے کر کے بات نہیں کرتا ہوں, میری یہ عادت نہیں ہے, لیکن ان تمام لوگوں کے ہاں آپ توحید کے باب میں سمجھوتے پائیں گے. تو یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے نام نہیں لیا, لیکن مجھے معلوم ہے یہ کس کا نعرہ ہے. یہ اخوانیوں کا نعرہ ہے, یہ تحریکیوں کا نعرہ ہے, یہ تکفیریوں کا نعرہ ہے, یہ خارجیوں کا نعرہ ہے, یہ جماعت اسلامیوں کا نعرہ ہے کہ پہلے ہم حکومت قائم کریں گے, اس کے بعد توحید قائم کریں گے. آپ بتائیے, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا؟ کیا پہلے آپ نے حکومت قائم کیا, اس کے بعد توحید کی دعوت دی؟ بھائی 13 سال تک مکہ کے اندر صرف توحید کی دعوت دیتے رہے. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ جب تک آپ کے اندر, آپ کے اپنے لوگوں کے اندر توحید نہیں پائی جائے گی, تب تک اللہ کا وعدہ ہے آپ کو حکومت نہیں ملے گی. تو آپ پہلے, اور ہو سکتا ہے حکومت پائے بغیر اس دنیا سے چلے جائیں آپ, تو کیا ہوگا؟ یعنی توحید کو آپ نے ویٹنگ لسٹ میں رکھا ہوا تھا
कि जब हुकूमत मिल जाएगी तब तौहीद पर बात करेंगे। पता चला वो वेटिंग में ही रह गया और आप इस दुनिया से चले गए। तो भाई ये सब बकवास बातें हैं, इन तहरीकियों के दावे हैं। और देखिए जो वाक़े है, जो जमीनी रियलिटी होती है ना, उससे बड़ी दलील और कोई नहीं होती है। सबसे बड़ी दलील होती है जो है वाक़े। तो अर्ज़े वाक़े को आप देखिए कि इन तहरीकियों ने, इन जमात इस्लामियों ने क्या किया है, क्या दिया है उम्मत को। इनके अंदर, इनके जो सरगना है ना, उनके अंदर आपको बिदआत भी मिलेंगे, शिर्क भी मिलेंगे, सहाबे कराम पर कलाम भी मिलेगा, इनकार हदीस भी मिलेगा, हदीस से मुतालिक शुबहात मिलेंगे, इस्लाम के असासियात पर एतराज मिलेगा, सब कुछ मिलेगा इनके यहाँ। और ये कहते हैं कि पहले हम हुकूमत कायम कर लेंगे फिर तौहीद की बात करेंगे। इसका मतलब तौहीद बाद में है, हुकूमत पहले है। जी 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 डॉक्टर साहब। शेख वो कहते हैं कि अबू जहल के लिए अल्लाह के रसूल ने दुआ की थी, यानी अबू जहल या हज़रत उमर के लिए, कि किसी एक उमर को इस्लाम की तरफ भेज दे ताकि मजबूत हो जाए इस्लाम और फिर हम कुछ कर सकें। अच्छा, यानी उससे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, है ना? क्या ऐसा ही है? आप बताइए अपनी मालूमात के हिसाब से, आप बताइए कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ करके आप बैठ गए थे कि हम इंतजार करते हैं जब इन दोनों में से कोई इस्लाम लाएगा फिर हम तौहीद की दावत शुरू करेंगे? क्या ऐसा ही किया था? नहीं, ऐसा तो नहीं था शेख। हाँ, बिल्कुल नहीं था ऐसा। आप तौहीद की दावत करते रहिए और जाहिर है सियासी और पॉलिटिकली तौर से आप अपने आप को मजबूत बनाइए। ये चीज मतलूब है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपने आप को मजबूत बनाइए। लेकिन इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि पहले हम सियासत में जब कामयाब हो जाएंगे तब जो है हम बिगिनिंग करेंगे तौहीद की, उससे पहले नहीं। भाई ये इस्लामी सोच नहीं है और उसी का नतीजा है, देखिए ना, उसी का नतीजा है। इनकी पूरी तारीख देख डालिए, इनकी पूरी तारीख नाकामियों, नामुरादियों और फशल से ताबीर है, पूरी तारीख इख्वानियों की। जी जी शेख, बहुत शुक्रिया। शेख मेरा एक सवाल और है, मैं अगर टाइम हो तो मैं कर लूँ वो भी? जी बोल दीजिए जल्दी से। वो ये है कि हमारे रिश्तेदारों की कुछ ऐसी शादियां जिसमें गैर शरई उमूर और बिदई अमाल वगैरह होते हो, तो वहां जाना कैसा है? आप चूंकि रिश्तेदार हैं तो इससे कुछ ऐसा लाजिम तो नहीं आएगा कि रिश्तेदारी तोड़ने के लिहाज से कुछ? अगर कोई भी ऐसी मुनासबत, कोई भी ऐसी शादी पार्टी, कोई भी मुनासबत, कोई भी इज्तिमा जहां पर मुनकरात हो रहे हों, जहां अल्लाह की मासियत की जा रही हो, वहां पर जाना और शिरकत करना ये आपके लिए जायज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बार उनकी दावत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, उनके घर में तस्वीर देखी, उल्टे कदम वापस आ गए, कहे मैं ऐसे घर में नहीं आ सकता जहां पर तस्वीर लटकाई गई हो, जबकि वो अकेले गए थे, कोई पार्टी नहीं हो रही थी। तो कोई भी ऐसी मजलिस जहां पे मुनकरात हो रहे हो वहां पर जाना आपके लिए जायज नहीं है। जाने के जवाज की एक शक्ल हो सकती है, अगर आपका मकसद वहां पर जा करके इनकारे मुनकर हो, इजालते मुनकर हो, उस मासियत पर नकीर करना, उसको खत्म करना, दावत करना, वाज और नसीहत करना, ये आपका मकसद है तो ठीक है, आप जाइए। लेकिन जब ये आपका मकसद हो तब। जी शेख मेरे वाले साहब कहते हैं कि मैं इसी मकसद से जाता हूँ, तो लेकिन वो आमतौर से जाते हैं ऐसी महफिलों में। तो अब आप देखिए, यहां पर भी वही बात कहूंगा कि आप उसको आजमाइए कि जमीनी हकीकत क्या है। अगर वो जाते हैं तो क्या हकीकत में काम करते हैं? जी करते हैं काम? क्या वहां जाके कहते हैं कि ये औरतों के अंदर जो बेहयाई तुम लोग कर रहे हो जायज नहीं है, ये जो बेपर्दगी शादी में कर रहे हो ये जायज नहीं है, ये जो इसराफ कर रहे हो ये जायज नहीं है, क्या ऐसा, ये जो डीजे बज रहा है जायज नहीं है, क्या ऐसा वो करते हैं? किसी एक बात की बात तो करते हैं, मतलब सारी बातें लेकिन नहीं करते। हाँ, तो जब आप इनकार मुनकर कर सके तो ठीक है। अगर एक ही पर आप कम से कम एक पर इनकार कर सके, उसको कंट्रोल में ला सके, तब भी अच्छी बात है, तब भी जाइए। लेकिन उमूमन ऐसा लोग करते नहीं हैं कि शादी वाली मुनासबत पर जाकर के कोई वहां पर इनकार मुनकर करता हो। अपने यहाँ ये माहौल कम से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर शेख वक्त देने के लिए। चूंकि वक्त हमारा हो गया है तो आज की स्ट्रीम को यहीं ख़त्म करते हैं। बारकल्लाहु फ़ीकुम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मैं अपने तमाम भाई और बहनों का शुक्रगुजार हूँ। आज की स्ट्रीम को हम लोग यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगली स्ट्रीम में मुलाकात होगी। अभी इंशाल्लाह i+ TV की एक अपील चलाई जाएगी, आप लोग ज़रूर देखें और i+ TV का ताउन करें, सपोर्ट करें। जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या आपको पता है i+ TV के
جو مختلف پروگرامز آپ تک پہنچتے ہیں، دینی پروگرامز، اسلامک پروگرامز، ریسرچ پروگرامز، علمی پروگرامز، یہ سارے پروگرامز کو آپ تک پہنچانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں، علماء جو اپنا وقت دیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کاسٹ جو بیہائنڈ دا سین ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو علماء کے علم کو آپ تک پہنچانے میں ذریعہ بنتے ہیں، جیسے ٹیکنیکل سٹاف، ایڈیٹرز، اینیمیٹرز، سوشل میڈیا سٹاف، سپورٹ سٹاف، ٹیکنالوجی کا بھی کاسٹ ہوتا ہے، پریمائسز کاسٹ، ٹریولنگ کاسٹ، ایکوپمنٹ. ایک پروفیشنل اسٹوڈیو کو مینج کرنے میں، ایک ٹیم کو مینج کرنے میں بہت سارے کاسٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو بھی ابھارتا ہوں کہ آپ بھی اس کام میں ضرور سپورٹ کریں، آئی پلس ٹی وی میں اپنا تعاون ضرور پیش کریں. جزاک اللہ خیر.